बुढ़ड़े जे एक बाबे कनू मैंवन पूछा समी किथे। बुढ़ड़ा बोला के को पूछते हैं, वो मर गई है जे को पूछते हैं। तय कीता है शाम दा वादा, शाम गई किथे धमी किथे, मैं क्या जाना। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी हमा जहत शख्सियत मौजूद है कि हमें तयन करने में मुश्किल पेश आ रही है कि उनके किस पहलू पे बात करें। वो अपनी ज़ात में एक अंजमन की हैसियत रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ जावेद मलिक, तालीमी माहिर हैं। इसके अलावा बेशुमार जो है उनकी खसूसियात हैं जिनसे हम गुफ्तगू के दौरान वक्तन फ़वक्तन पर्दा उठाते रहेंगे और अपने नाज़रीन को जो है उनसे आगाह करते रहेंगे। इसके अलावा मारूफ़ ब्रॉडकास्टर हैं, एंकर पर्सन हैं, शायर हैं, अदीब हैं और बहुत सारे और पहलू हैं जो हम चाहेंगे कि उनकी ज़ुबानी ख़ुद जाने। इनकी शायरी पर मकाला जात भी लिखे गए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम जनाब, मेरे लिए बहस मुसरत है कि आपने याद किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो एक बात आपसे ऑफ कैमरा अभी डिस्कस हुई कि आपने माहौलियात और अदब का एक जो सिंक्रोनाइज़ किया है, ये क्या है? हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये किस नौइयत का आपने काम किया है जो दुनिया का मुनफरिद तरीन काम है। सर, उर्दू अदब में अगर हम रिवायत का जायज़ा लें, जो तहकीक की रिवायत चल रही है, तो उसमें ये एक नया मोड़ मैं समझता हूँ आया कि इंटरडिसिप्लिन पे काम आगाज़ हुआ। और बहुत सी यूनिवर्सिटियों में बाहर तो हो रहा था पहले ही, लेकिन पाकिस्तान में ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से उर्दू में, अंग्रेज़ी में पहली मरतबा साइंस के जो मज़ामीन हैं, साइंस के जो मौज़ूआत हैं, उनको लिटरेचर के साथ हम आहंग किया गया। साइंसी मौज़ूआत को, जैसे बायोलॉजिकल हैं या इन्वायरमेंट के हवाले से हैं, इकोलॉजिकल स्टडीज़ के हवाले से हैं। तो मेरा मौजू था पाकिस्तानी उर्दू नज़्म, माहौलियाती तनाज़ुराती मुताला, सिमेट्रिकल एंड इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ पाकिस्तानी उर्दू पोएम। तो इस मौजू पर मैंने काम किया डॉक्टरेट का, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी ये काम है, कोई कॉपी पेस्ट किए बगैर मुझे इस बात पे एतमाद से मैं कह रहा हूँ, फ़ख्र है कि मैंने जितनी भी स्टडी की है, पाकिस्तान में ज़्यादा किताबें नहीं थीं, तर्जमा की 2-3 किताबें थीं या कोई एक किताब थी जिसे हम निसाब की किताब कह सकते हैं। तो मैंने रुजू किया एसले से, अमेरिका की एक तंजीम है माहौलियात पे काम करने के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, और जो इको क्रिटिसिज्म है, माहौलियाती तनकीद है, उस पे जो है ना उनका वर्क है। इसके अलावा BES है, ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी, मैं इनका दोनों का मेंबर हूँ। वहाँ से मुझे मदद मिली तहकीकी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसकी ज़रूरत महसूस इसलिए हुई कि दुनिया का जितना भी अदब है, जहाँ वो जमालियात की बात करता है, सकाफ़त की बात करता है, तहज़ीब की, ज़िंदगी की खूबसूरती की बात करता है कि इसे एक तरतीब में लाया जाए। और उसमें आप देखें शायरी है, फ़िल्म है, ड्रामा है, बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पे काम हो रहा है। पहले उसमें जो मुख्तलिफ़ अदीब हैं या शायर हैं, उनकी सवाने पे बात की जाती है, फिर उनके काम पे तहकीक का जो काम है वो होता है। लेकिन अब आके ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में माहौलियात के हवाले से जो काम हो रहा है, और हम अपने इस सियारे के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं बहैसियत इंसान, उसका जायज़ा लिया जा रहा है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। बिलफ़र्ज़ हम जंगल काट रहे हैं, बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ हमने ये काम किया है,
اور ساتھ ہم اپنے دریاؤں کو گدلا کر رہے ہیں. پلاسٹک کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ہم بے دردی کے ساتھ انہیں یا تو زرعی زمین کے حوالے کر دیتے ہیں یا پھر ہم پانی کے حوالے کر دیتے ہیں, نہروں کے حوالے سے, دریاؤں کے حوالے. اب جتنا یہ کوڑا کرکٹ ہے اس کو ہم ریسائیکل کرتے لیکن ہم نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے پولوشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, کاربن کے اجزاء بہت زیادہ ہیں فضا میں, تعفن بہت زیادہ ہے, اس کے بعد ہیومیڈیٹی ہے. تو مصیبت یہ ہوئی کہ انسان نے خود کو اشرف المخلوقات بنایا لیکن خود کو اس نے کائنات مرکز تسلیم کروانے کی کوشش کی کہ میں ہی سب کچھ ہوں, جبکہ ایسا نہیں تھا. جتنی بھی کائنات کے اجزاء و عناصر ہیں یا جتنے جاندار ہیں, حشرات ہیں, پرندے ہیں, درخت ہیں, پودے ہیں, سبھی ایک ایکو سسٹم کے تحت موجود ہیں. ہم اس ایکو سسٹم کو خراب کر رہے ہیں. ہم اس جو بائیو ڈائیورسٹی بنتی ہے, ایک سیٹ اپ بنتا ہے کسی بھی جاندار کے ماحول کا. اب اس ماحول دوستی کی تفصیل سے میں نے آپ کو جواب دیا. اس ماحول دوستی کا جو کنسیپٹ ہے اس کو لٹریچر میں لایا گیا کہ اگر آپ سائنٹیفک لاجکس کو یوز کر کے ماحول کو سائنسی بنیادوں پر ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے بیس پر بہتر بنا رہے ہیں, وہ تو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم جنگلوں کو بحال کر رہے ہیں, ہم دریاؤں کو صاف کر رہے ہیں. اس سارا جتنا بھی سینیریو بنتا ہے اس کو لٹریچر کی ٹرم میں جب ہم لکھتے ہیں تخلیقی عمل کے اندر, یعنی ہم نے نظمیں لکھی, ہم نے افسانہ لکھا, ہم نے کوئی ناول لکھا, اس ناول افسانے یا نظموں کے اندر, شاعری کے اندر جب ہم ماحول کی بات کرتے ہیں, ماحول دوستی کی بات کرتے ہیں, تو یہ جو ہے ایکو کریٹیسزم کے زمرے میں آتا ہے. ماحولیاتی تنقید ایکو پوئٹری کے زمرے میں آتا ہے. اور اسی طرح سے جو ماحولیاتی افسانہ ہے یا ماحولیاتی ناول نگاری ہے اس زمرے میں آتا ہے. تو میں نے ایکو پوئٹری پہ کام کیا ہے. اب آپ کا جو سوال تھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا چونکہ آپ کا تعلق ایک کاشتکار گھرانے سے, جی, آپ فطرت سے جڑے ہوئے ہیں, زمین سے جڑے ہوئے ہیں, تو کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے ماحول کو بچانے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کی؟ سر اس کے دو جہت جواب بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو دیہات کا آدمی ہوتا ہے وہ دیہات کو اچھی طرح سے جانتا ہے, اس کے سارے انوائرمنٹ کو, سارے ماحول کو, وہاں کی ایکولوجی کو. وہاں سے جب وہ شہر کی طرف مراجعت کرتا ہے تو شہر کی ایک الگ زندگی ہوتی ہے, اربن ایکولوجی اسے ہم کہہ سکتے ہیں, وہاں ہم ایکو ویلیج کہہ سکتے ہیں دیہات کی زندگی کو. دونوں کو جب وہ سمجھتا ہے, دونوں نظاموں کو, تو وہ میں یہ کہوں گا کہ زیادہ طاقتور اور کارآمد اس کے پاس نالج ہوتا ہے کہ دونوں ویژن ہوتے ہیں, دو کلچرز کو, دو تہذیبوں کو وہ بہترین طور پر جان رہا ہوتا ہے. تو میں دیہات میں پیدا ہوا, گاؤں کی زندگی آپ دیکھیں کہ میں نے گزاری, اور وہاں جانور ہیں, پودے ہیں, پرندے ہیں, درخت ہیں. تو باغات میں ہم کھیلے, پلے بڑھے. بچپن میں بہت ساری جتنی بھی کھیلیں ہوتی ہیں وہ سارے کھیل میں نے کھیلے ہیں, وہ تمام روایتی کھیل جو ہمارے جی بالکل, گلی ڈنڈا ہے, جیسے پٹھو گرم ہے, اور باندر قلعہ ہے, بہت ساری ایسی گیمیں جو اب ناپید ہو گئی, وہ باغ کٹ گئے ہیں. اس سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے. وہاں کنویں بھی تھے, کنویں صاحب زہرے کے بند کر دیے گئے, ٹیوب ویل لگ گئے ان کی جگہ پہ. تو اس میں یہ تھا کہ پاکستانی اردو نظم ہے تو صاحب زہرے کے پاکستانی جو شعراء ہیں ان پہ ہم نے بات کی, لیکن اس سے پہلے ہم نے روایت کا جائزہ لیا. پاکستان بننے سے پہلے کون کون سے شعراء کے ہاں ماحول کی بات کی گئی ہے, جیسے نذیر اکبر آبادی کے ہاں بہت سارے موضوعات آپ کو ملیں گے. اس میں ککڑی ہے, کھیرے کا ذکر ہے, پرندوں کا ذکر ہے, بہت سارے اور بھی پرندے ہیں جن پہ اس نے بات کی ہے, میلوں ٹھیلوں کا ذکر ہے, تو سبزیوں کا ذکر ہے اس نے کیا, پھلوں کا ہے, آم کا تذکرہ ہے, بہت سارے شعراء نے آم پہ شعر کہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد کے جو شعراء ہیں ان کے ہاں سب سے پہلی جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں تقریباً, میں یہ نہیں کہوں گا, بہت سارے ناظرین سن رہے ہیں میری بات, اس میں نقاد بھی ہیں, اردو ادب سے وابستہ اساتذہ بھی ہیں اور محققین بھی ہیں. زیادہ جو لوگ ہیں, یعنی میں کہہ سکتا ہوں 98 to 99% لوگ جن کو اس کے جو مباحث ہیں ان کا پتہ نہیں تھا. اب مباحث کیا ہیں, جیسا کہ جینڈر, ٹرانسجینڈر ایکولوجی ہے, ایکو ویلیج ہے, اور رومانٹسزم کی ایکولوجی ہے. اس طرح کے تقریباً 100 سے زیادہ موضوعات بنتے ہیں
ان موضوعات کو سمجھنا یورپ سے میں نے سمجھا، یورپین جو اسٹڈی کی گئی ہے، ملیشیا کے ہیں ریسرچ آرٹیکلز، یو کے ہیں، اسی طرح سے ایران کے ہیں، انڈیا میں تھوڑا سا پہلے کچھ سال پہلے کام آغاز ہوا ریسرچ کا وہاں، یعنی 90 کی دہائی میں تو اوورال ہوا، انڈیا میں بھی ہوا، لیکن پاکستان میں 2000 کے بعد بلکہ بہت زیادہ دیر لگی جیسے ابھی پہلا تھیسس میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں انٹر ڈسپلن کے حوالے سے ماحولیات پہ وہ میرا تھیسس ہے ڈاکٹریٹ کا، تو انڈیا میں 1994 سے اس پر کام کیا جا رہا تھا۔ اس میں بہت سارے جو موضوعات ہیں ان کو میں نے متعارف کروایا اپنے اس تھیسس میں، تقریباً جو مجھے یاد ہے کہ 50 سے زیادہ موضوعات کو میں نے اپنے تھیسس میں متعارف کروایا ہے، اور اس سے الگ بھی میں نے انہی موضوعات پر ایک کتاب انشاءاللہ جلد میں لے کر آؤں گا، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، جس میں 100 سے زیادہ یہ مباحث ہوں گے ماحولیاتی۔ اللہ کی مہربانی سے میں نے اسی موضوع پر اب تک 5 میرے آرٹیکلز وے کیٹیگری میں شائع ہو چکے ہیں، اور چھٹا جو ہے وہ کو آتھر ہے، ابھی شائع ہوا ہے لیکن وہ ماحولیات سے ہٹ کر ہے، 5 ہیں۔ تو سب سے زیادہ کام میرا ہے، ایون کہ پاکستان میں ماحولیاتی تنقید کے حوالے سے جو اوورال کام ہوا ہے اس کا جائزہ ایک خاتون ہیں انہوں نے لیا، ان کا آرٹیکل شائع ہوا، اور اس میں انہوں نے جو 2 نام لیے اہم ہیں، وہ ایک ڈاکٹر اورنگزیب نیازی دوست ہیں ہمارے، لاہور میں پڑھاتے ہیں گورنمنٹ کالج میں، اور ایک میرا نام انہوں نے لیا، اور انشاءاللہ ایک تو میرا تھیسس ہے، یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد یہ شائع ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو مباحث ہیں ماحولیاتی تنقید کے، اس کی الگ سے ایک کتاب ہے، اور ماحولیاتی تنقید تحقیقی اور تنقیدی مضامین جو ہیں ایک یہ تیسری کتاب ہے۔ یہ 3 کتابوں پہ میں کام کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، اس موضوع سے نکلیں گے اور سرائکی شاعری کی جانب جائیں گے۔ آپ سرائکی شاعری کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے، تو سرائکی شاعری میں آپ کا موضوع سخن کیا ہوتا ہے؟ سرائکی میں زیادہ جو میں نے نظمیں لکھی ہیں وہ سرائکی زندگی کے حوالے سے، سرائکی وسوں کی زندگی، وسیب کی، نوجوانوں کے جو دکھ ہیں، اس میں محبت کی نظمیں بھی ہیں، اور ہمارے جو معاشی مسائل ہیں لوگوں کو درپیش، غربت کے حوالے سے، ترقی پسندانہ ایک نقطہ نظر ہے میرا، اس پہ بالکل جنوبی پنجاب کا جو آپ کہہ سکتے ہیں سرائکی وسیب میں کہتا ہوں اسے، اس حوالے سے میں نے زیادہ شاعری کی ہے۔ اس کے بعد میں فوک جو گیت ہیں وہ لکھتا ہوں۔ اس وقت ریڈیو پاکستان ملتان سے میرے کوئی گزشتہ 10-15 سال پہلے سے 4 گیت آن ایئر جا رہے ہیں، اور پی ٹی وی ہوم سے میرے 3 گیت آن ایئر جا رہے ہیں ایز اے رائٹر، میں اپرووڈ رائٹر ہوں ریڈیو پاکستان ملتان کا، پی ٹی وی کا۔ تو باقی میری شاعری کی کتاب تو ابھی نہیں شائع ہوئی، حالانکہ میرے پاس کافی ساری نظمیں ہیں، پہلا ایک کتاب مرتب میں کر چکا ہوں، کمپوزنگ بھی اس کی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ جلد طباعت کے مراحل جی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ارشاد فرمائیے گا۔ تو آپ کو میں سناتا ہوں سمی کے حوالے سے۔ ایک کریکٹر ہے، ایک لڑکی کا نام ہے سمی، ایک وسیب کی سمجھ لیں کہ علامات جیسے ہیر ہے یا سسی ہے۔ تو سمی ایک غریب کسان ہے، اس کی بیٹی ہے، مزدور کی بیٹی ہے، اور باقی نظم میں آپ سمجھ سکتے ہیں تھوڑا سا ضروری تھا بتانا۔ بڑھڑے جے ایک بابے کنوں میں ون پوچھا سمی کے تھے، بڑھڑا بولا کہ کو پوچھتے ہیں، وہ مر گئی ہے جے کو پوچھتے ہیں، تیں کیتا ہے شام دا وعدہ، شام گئی کہ تھے دھمی کے تھے، میں کہ جانا سمی کے تھے، ساڈا کوئی تیڑ تاڈا کہنا آئی، وسوں کھرا کھاڈا کہنا آئی، کوئی گبرو سانج سویلے آ کے لٹ گئے دل دے ملے، ساڈی سکھاں جمی گھن گئے دانیاں دے مل سمی گھن گئے۔ اس میں وسیب کی محرومیوں کا بھی ایک تذکرہ ہے، اور جو مسائل وسیبیوں کے ساتھ درپیش ہیں آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کا احاطہ فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور آپ کی جو خصوصیت ہے، آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں، خوش الہان انداز میں گاتے بھی ہیں، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پروگرام کے اختتام ہم آپ کی خوبصورت آواز سے کریں۔ سر باقاعدہ تو میں نے نہیں سیکھا،
لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ گنگنا لیتا ہوں میں. ضرور. تو ایک گیت ہے تو کوشش کرتا ہوں. جی. آپ نے مشکل میں ڈال دیا مجھے ویسے. میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے، وہ دن آخری ہو میری زندگی کا. میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے، وہ دن آخری ہو میری زندگی کا. یہ آنکھیں اسی وقت ہو جائیں اندھی جو تیرے سوا دیکھیں سپنا کسی کا. میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے، وہ دن آخری ہو میری زندگی کا. مجھے اپنے دل سے اترنے نہ دینا، میں خوشبو ہوں مجھ کو بکھرنے نہ دینا. میں خوشبو ہوں مجھ کو بکھرنے نہ دینا. ہمیشہ رہوں میں تیرے بازوں میں، یہ وعدہ رہے گا سدا دوستی کا. میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے، وہ دن آخری ہو میری زندگی کا. بہت خوب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے اسٹوڈیو کی رونق بڑھائی. ناظرین، ڈاکٹر اشرف جاوید ملک صاحب ایک ہمہ جیت شخصیت، اور ہمارا اسٹوڈیو اور ہمارا پروگرام ان کی خوبیوں کا احاطہ نہیں کر پائے گا، اور اس کے لیے کئی پروگرامز چاہیے، اور وقتاً فوقتاً ہم زحمت دیتے رہیں گے. ان کی علمی، تحقیقی اور ادبی خدمات سے ہمارے ناظرین مستفید ہوتے رہیں گے. تو ناظرین، مزید ایسی مفید، معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران چافر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.